Punjab should either resign because the people of Punjab do not have any faith anymore. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हमारा ईमान दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वोट पाकिस्तानियों का है, फैसला भी पाकिस्तानियों का होना चाहिए। और नियो न्यूज पर इलेक्शन की खुसूसी नशरियात, फैसला पाकिस्तानियों का। मैं आपके साथ हूं जमील फारूकी और मेरे साथ है मेरे को एंकर, सीनियर एंकर पर्सन फरहान शब्बीर। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, काउंटडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हालात मजीद कशीदा भी हो रहे हैं, मुतनाजा भी हो रहे हैं। इसका अंदाजा आपको उन बयानात से होगा जो दो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों के चेयरपर्सन या सुदूर की जानिब से कहा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की 4 या 5 जमातों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और हालात ऐसे किए जा रहे हैं कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि इलेक्शन के अमल को अगर मुतनाज़ा बनाया गया तो यह मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का चर्चा, ये ढंढोरा, ये मामला है क्या, आज की ट्रांसलेशन में हम इसी पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज अगर देखे जाएं तो उन्होंने खासे सख्त इशारे इस्तेमाल कर लिए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि धांधली हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हम ऐसे रिजल्ट को नहीं मानेंगे, हम फिर मुख्तलिफ पार्टियों को लेके लाहे अमल बनाएंगे। वो लाहे अमल होगा क्या फिर से हम एक धरना देखेंगे कि आने वाले दिनों में, या मियां शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये बात कही है तो क्या इनको वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात के अंदर अब उनका हिस्सा नहीं रहा है हुकूमत के अंदर, जो आने वाले दिनों में लाहे अमल बनाने की बात की जा रही है। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार कॉलम नवीस अम्मार मसूद साहब और मौजूद हैं मारूफ एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहबा। अम्मार साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज को आप कैसे देख रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और क्या इस बात का इजहार समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब को यह अंदाजा हो गया है कि आने वाली हुकूमत में गालिबन अब उनका हिस्सा नहीं है? देखिए, ये अंदाजा अब बहुत सारी पार्टियों को होता जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है ये इस मुल्क के साथ दुरुस्त नहीं हो रहा। वही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन में जो सेनेट में अप्लाई किया कि संजरानी साहब जैसा शख्स जिसे ना कोई जानता था, ना पावर थी, ना पुल था, ना अवाम की अपील थी, वो अचानक से चेयरमैन सेनेट बन गए। इसी तरह जो बड़ी पार्टियां हैं उनके वोट से खौफजदा होकर उनके साथ कुछ अजीब सा सलूक किया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि एएनपी के साथ 2013 में भी यही हुआ कि जहां वो कैंपेन के लिए जाते थे वहां ही धमाके होते थे। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बिल्कुल आपके सामने है। जिस तरह अदालती फैसले उनके खिलाफ मुसलसल आना शुरू हुए हैं वो जाहिर है। और जब फैसले में खुद ये लिखा अजीब सा सलूक, कलामी की माज़रत चाहूंगा, अजीब सा सलूक की आपने बात की तो ये अजीब सा सलूक कौन कर रहा है? क्या आप इसकी वजाहत करेंगे, कौन कर रहा है अजीब सा सलूक? हाँ, देखिए, अगर आप लोग सहाफत के तालिब इल्म हैं तो आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से पाकिस्तान में ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई उन जमातों के साथ होती है जिनकी अवाम में मकबूलियत होती है, असर पजीरी होती है। इस दफ़ा भी यही बात है। और जिस तरह, और इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया गया ना, उससे ये शकूक मज़ीद मजबूत होते हैं। आप देखिए, लाहौर में बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जिस तरह मीडिया ने उसे पोर्ट्रे किया उससे बुरा हाल केपीके में हुआ। मीडिया पे आपने कोई खबर नहीं देखी। जैसे लाहौर में कल रैली निकली, परसों शायद, जब नवाज शरीफ साहब की वापसी का था, मीडिया टोटल ब्लैकआउट था। तलत हुसैन साहब जियो से लड़ के झगड़ के अपना प्रोग्राम चलवाने में किसी तरह कामयाब हुए हैं। आसमा शिराजी ने जो नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था वो नहीं चल सका, उन्हें बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर चलवाना पड़ा है। दूसरी बात, एक और बड़ा लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि जब आप 2013 में, आपको याद होगा कि इस मुल्क के हालात दहशतगर्दी के हवाले से इससे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हर जगह धमाके होते थे, रोज़ मातमी और ताज़ियती ट्रांसमिशंस होती थी। उस वक्त इलेक्शन में फ़ौज की जो डिप्लॉयमेंट थी वो 65,000 के करीब थी। अब अगर आपकी डिप्लॉयमेंट
جو ہو رہی ہے وہ 4 لاکھ کے قریب ہو رہی ہے، تو اس پہ یقیناً سوال اٹھتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں۔ میرا اس سٹیج پہ مشورہ یہی ہو سکتا ہے کہ جب ملک میں دہشت گردی کے اتنے سنگین واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی فورسز کا بنیادی کام الیکشن کروانا نہیں ہے، ان کا بنیادی کام اس ملک کو، اس کی سرحدوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو ابھی بھی اس فیصلے پر غور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے اوپر جو ہے بہت شدید اختلافات ہوں گے، شکوک پیدا ہوں گے۔ ایک بات مجھے کرنے دیجئے جو آپ نے انٹرو میں کہی کہ اس کے اگر فرض کیجئے الیکشن میں دھاندلی کا امکان ان جماعتوں کو لگا اور جیسے سندھ میں جے ڈی اے کی ٹائپ کی ڈیولپمنٹ زیادہ سٹرونگ ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد دھرنا نہیں ہوگا۔ دھرنا 126 دن ہوا اور اس کے ساتھ وہ عوامی قوت نہیں تھی جس کا امپیکٹ ہو۔ میرے خیال میں پھر ایک لانگ مارچ ہوگا جیسا کہ ججز بحالی تحریک میں ہوا تھا اور جس کے ساتھ واقعی عوام ہوں گے اور وہ کافی سکسیسفul ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اصل قوت غریدہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمار بھائی، آپ کو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے اور اس میں ڈسکشن میں آپ بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ غریدہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، پوری قوم آپ کو جانتی ہے، سیزنڈ اینکر پرسن ہیں آپ اور اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا، 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں اپنے اپنے ادوار میں حکومتیں کر چکی ہیں، وفاق میں بھی رہ چکی ہیں، صوبوں میں بھی اپنی اپنی انداز سے حکومت کرتی رہی ہیں، وہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں انتخابات 2018، 9 دن کا وقت رہ گیا ہے، 10ویں دن لوگوں نے جا کے ٹھپے لگانے ہیں۔ کیا یہ پہلے سے متنازع نہیں ہو رہے الیکشن، اور اگر ہو رہے ہیں تو اس معاملے کو کس نے جانچنا ہے؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے مجھے وقت دیا ہے بات کرنے کے لیے۔ پیپلز پارٹی کا جو یہ شکوہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ آپ جانتے ہیں کہ صرف اس الیکشن میں نہیں ہے، 2013 کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کو اسی طرح سے شکایتیں تھیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ انتخابات سے صرف 15 روز پہلے اغوا کر لیے گئے تھے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جلسوں کو جس طرح دہشت گردی کا سامنا تھا، عوامی نیشنل پارٹی MQM بھی شکار تھی۔ لیکن ایک کنزیکٹیولی دوسرا الیکشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ واقعی نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں مالاکنڈ میں جلسہ کرنا تھا جہاں سے بلاول بھٹو زرداری نے خود بھی کانٹیسٹ کرنا ہے، اور وہاں پر سیکیورٹی ریزن، پھر پنجاب میں ان کی ریلیوں کو روکنے کا سلسلہ، پھر خیبر پختونخوا میں انہیں فری موومنٹ کرنے نہیں دی جا رہی۔ انڈرسٹینڈیبلی چونکہ ان کے والدہ پہلے شہید ہو چکی ہیں، ان کی ایک فیملی ہسٹری بھی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے، نگران حکومتیں اسی لیے آتی ہیں، نگران وزرائے داخلہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ نون لیگ کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور نون لیگ کی اپنی سیاسی تاریخ میں بھی ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے اس قسم کا ماحول کبھی نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے پہلے انہوں نے ہمیشہ ایک موزوں ماحول دیکھا ہے جہاں پر ان کے لیے انتخابی جیت کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہی، ماں سوائے 2008 کے الیکشن سے۔ نہیں، مسئلہ نہیں رہی غریدہ، یا انتخابی جیت کو پھر یقینی بنایا جاتا رہا؟ آپ دونوں صورتوں میں بات کر سکتے ہیں، لیکن 2008 کے انتخابات بھی ہمارے سامنے تھے۔ 2013 میں بعد میں زرداری صاحب نے بھی کہا یہ RO الیکشن تھا، اس کا مطلب زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت میں آنے والی پارٹی کے ساتھ ROs نے مل کے اس کو انتخابات جتوائے۔ اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب کا اور اس وقت تو نون لیگ کا بھی یہی موقع بن چکا ہے کہ یہ ROs کا الیکشن ہے، اور نون لیگ تو واضح طور پہ کہہ چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے نہیں تو نون لیگ پھر اپنے پچھلے مینڈیٹ کے اوپر کچھ شرمندہ اس کو ہونا چاہیے کہ اگر زرداری صاحب آج جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، وہ اس وقت بھی کہتے تھے، تو نون لیگ کیا یہ سوچے گی کہ پچھلی دفعہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ سے باہر کیا تھا؟ دیکھیے، آپ نے سوال کیا ہے کہ نون لیگ کو اپنے مینڈیٹ پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں شرمندہ ہونا چاہیے؟ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کے حلقے کا فیصلہ آیا ہے کہ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، خواجہ آصف کے حلقے کا فیصلہ آیا کہ وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، باقی دونوں حلقوں کا بھی، یعنی کہ وہ 4 حلقے جو کہ عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے تھے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی، اور جو بنیاد تھی دھاندلی کے پورے نیریٹو کا، وہ تو ٹریبیونل سے بھی اور عدالتوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں پر مس مینجمنٹ ہوئی،
اور مس مینجمنٹ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی کے جو الیکشن جس میں صرف 8-9 دن رہ گئے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اس طرح سے بھرپور تیاری نہیں ہوگی جس طرح کی ان کی ہونی چاہیے. غریدہ, نہ صرف بھرپور تیاری کی بات ہے بلکہ ابھی سے نہیں, میں ذرا عمار صاحب سے میں عمار صاحب ٹھیک ہے آپ جی غریدہ جی کس سے سوری میں سوال نہیں سن پائی کیونکہ آپ شاید دوسرے پارٹیسپینٹ بھی بول رہے تھے, بیچ میں بات کر رہے تھے. نہیں, سوال یہ ہے کہ 9 دن رہ گئے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ متنازع بن رہے ہیں انتخابات, تو متنازع کے ساتھ ساتھ ابھی یہ الزامات بھی آ رہے ہیں کہ یہ سارا پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, عرض کی کہ یہ سیاسی جماعتوں کے تحفظات کوئی نئے نہیں ہیں. نون لیگ کے تحفظات نئے ہیں کیونکہ نون لیگ کو عدالتوں سے جس طرح سے اوور ایکٹیویزم کا یا ہائپر جوڈیشل ایکٹیویزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس طرح سے پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے. پھر نون لیگ کا یہ بھی موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے اور عمران خان کو وہ بظاہر سپورٹ دے کے جتوانا چاہتے ہیں. اور پھر دیگر صورتحال آپ دیکھ لیں, عمران خان صاحب کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے, نواز شریف کے حوالے سے, بلاول بھٹو, آصف زرداری, مطلب کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں. تو یہ پری پول ریگنگ, اگر ہم چونکہ صحافی ہیں ہم اس وقت حقائق کی نظر سے دیکھیں گے, ہم اسے پری پول ریگنگ کا نام نہ بھی دیں جو کہ ایک سیاسی نریٹو ہے پری پول ریگنگ کا, لیکن کم از کم لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں مل رہی. میں ذرا میں عمار صاحب کے ساتھ غریدہ عمار صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, ہمارے ساتھ ہی رہیں آپ پلیز. عمار صاحب ٹھیک ہے, بہت سی جگہوں کے اوپر جس طرح سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز, سوشل میڈیا, آنے والی ویڈیوز, بڑے بڑے ہمارے رہنما ایم این ایز اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں, عوام ان سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں, ان کے بعض اوقات گریبان بھی پکڑ رہے ہیں, کراچی جیسی جگہوں پہ انڈے بھی پڑ رہے ہیں, ٹماٹر بھی پڑ رہے ہیں. تو یہ عوام بھی شامل ہو گئے ہیں ہمارے صاحب لیول پلینگ فیلڈ میں کہ لیاری میں اگر بلاول جاتے ہیں تو پھر ان کا استقبال کس طرح سے ہوتا ہے, اور یہاں پہ اگر بلال یاسین بھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ ان کی بھی صحیح سے ان سے سوالات پوچھتے ہیں. تو یہ عوام بھی مل گئے ہیں. جی آپ جو ہے نا دو سوالات مکس کر رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹر, وزیر, مشیر جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہے, اور ہم نے یہ لغاری صاحب سے سچویشن سٹارٹ ہوئی ہے, اس کے بعد بلال یاسین کا بھی دیکھا, عمران خان بھی جب کراچی گئے تو وہاں پہ بھی بڑی بدتمیزی ہوئی, یہ ساری سچویشن ہے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں بہت اچھی چیزیں ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہی جمہوریت کا اعجاز ہے کہ اگر آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا, ان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو لوگوں کو سوال کرنے کا حق ہے. دیکھیے 10 سال ہی ہوئے ہیں جیسی کیسی جمہوریت ہمارے ہاں بہرحال قائم ہوئی ہے. ان 10 سالوں کے اندر اس قدر لوگوں میں حوصلہ ہو گیا ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں, اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور اپنا احتجاج رجسٹر کرا سکتے ہیں. یہ بات بہت اچھی ہے, اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مارنا چاہیے یا انڈے پھینکنے چاہیے, یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہے, لیکن لوگوں کو سوال کرنے کا حق ہے. یہ جمہوریت کا اعجاز ہے. آمریت میں نہ خبر نکلتی ہے نہ آواز بلند ہوتی ہے. دوسری بات جو الیکشن کے حوالے سے, پری پول ریگنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی, جس پہ غریدہ نے بہت اچھے طریقے سے کامنٹ کیا, اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ایم ایل این ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے. نواز شریف صاحب بھی اسی طرح, جیسے بھٹو صاحب آئے تھے اسی طرح نواز شریف صاحب آئے تھے, لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب بھی اسی رستے سے آئے ہیں. یہ الیکشن اس لیے منفرد ہے کہ پہلی دفعہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. لیکن عمار صاحب پھر یہاں ہم بھی کیا تاریخ مکس نہیں کر رہے پھر, کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح سے میاں نواز شریف آئیں اسی طرح سے عمران خان صاحب آئیں, کیا تاریخ میں عمران خان صاحب سے متعلق یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں کہ اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے؟ کیا عمران خان صاحب پہلے کسی پارٹی میں پنجاب کے صوبائی صدر تھے, جو صدر جنیجو صاحب کا انتقال ہوا اور اگلے دن انہوں نے پارٹی کے اوپر اجلاس بلا کے صدارت کر لی؟ تو ہسٹری تو یہاں پر بھی مکس ہوتی ہے. عمار مسعود صاحب, شہباز شریف صاحب کو کیسے اندازہ ہو رہا ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اگر لاہور میں ریلی لے کے نہیں پہنچ پائے ایئرپورٹ, وہ سارا وقت ہم دیکھتے رہے کہ کیا صورتحال کل پرسوں سڑکوں پہ چلتی رہی ہے, تو شہباز شریف صاحب کی ریلی کو بھی پہنچنے میں کوئی مسئلہ ہوا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب اگر فیصل آباد سے واپس چلے گئے, بہت سارے لیڈر ہمیں نظر ہی نہیں آئے کل پرسوں نون لیگ کے, تو ان سب کو مجبور کیا گیا
لیول پلینگ فیلڈ سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سارے رہنما اتنے ہمارے کمزور ہیں پھر کہ اس ووٹ کے احترام دو کے نظریے کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے؟ آپ دو تین سوال مکس کر رہے ہیں. اگر جواب میں بھی دو تین چیزیں مکس ہو جاتی ہیں ہمارے صاحب، بس یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ سوال سے سوال نکلتا چلا جاتا ہے. ہاں ظاہر ہے چیز ہماری تاریخ جو ہے، ہماری تاریخ اصل میں مختلف طرح کی غلطیوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ ہر فریق کبھی قصوروار بھی نظر آتا ہے اور ہر فریق معصوم بھی نظر آتا ہے. بالکل بالکل. ہاں دیکھیے ہوا یہ ہے کہ لاہور کی ریلی 13 جولائی کا جو دن تھا اس میں دو اہم باتیں تھیں، دو سوال تھے اس قوم کے سامنے اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے سامنے. پہلا سوال یہ تھا کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، کیونکہ ہم نے 2 سال ٹیلی ویژن پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھی اور بڑے بڑے تجزیہ کاروں نے کہا بھاگ گئے، مفرور ہو گئے، یہ پاکستان کو لوٹ کے چلے گئے، یہ واپس آئیں گے کہ نہیں. پہلا نقطہ تو یہ پروو ہو گیا، وہ واپس آئے اور انہوں نے خود گرفتاری دی. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کیا ان کے آنے پہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں. تو لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا کیمرہ اس طرف نہیں گیا، ہم سوشل میڈیا سے ہی گیس کر سکتے ہیں. اس میں کچھ امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں، مثلا طلعت حسین نے لوہاری پہ کھڑے ہو کر کہا کہ صرف لوہاری میں اگر 50,000 لوگ ہیں تو اندازہ کیجئے لاہور میں کتنے لوگ ہیں. جاوید چودھری صاحب نے ایک ویڈیو طلعت حسین صاحب کا بسد احترام، مگر آپ خود گئے کہ کیا 50,000 لوگ لوہاری کو چھوڑیں پورے لاہور میں تھے کل پرسوں؟ ہم بھی باہر نکلے ہوئے تھے. ویسے میرے خیال میں اس سے بہت اگر میں 2 طریقوں سے بات کر سکتا ہوں. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میرے پاس 2 سورسز ہیں. ایک سورس تو سوشل میڈیا ہے اور اس میں ظاہر ہے چیٹ بھی ہو سکتا ہے، فیک بھی ہو سکتا ہے. دوسرا میرا سورس ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ رپورٹرز ریلی کو کور کر رہے تھے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ لاہور میں لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پہ کور نہیں ہوا. رائٹ. عمار مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. غریدہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوری سر آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. سیالکوٹ شہر کی اوسط آمدنی تقریباً پاکستان کے سب سے زیادہ شہروں میں سب سے زیادہ ہے. یعنی یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو بڑا امیر ہے. یہاں ایکسپورٹرز ہیں، یہاں وہ کام کرتے ہیں. سیالکوٹ کے لوگ کہ یہاں چھوٹا شہر ہے باقی شہروں کے مقابلے میں. تحریک انصاف عمران خان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. آج کے دن میں انہوں نے 3 مختلف مقامات پر وزٹ کیا اور جلسوں سے خطاب کیے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہاں فیصلہ پاکستانیوں کا، اس میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیصلہ پاکستانیوں کا، میں آپ کے ساتھ جمیل فاروقی اور میرے ساتھ فرحان شبیر آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہمارے گیسٹ پینلسٹ میں غریدہ فاروقی صاحبہ سینئر اینالسٹ سیزنڈ اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب عمار مسعود صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو بھی بہت شکریہ. اور زیب النساء برقی صاحبہ سینئر جرنلسٹ دی نیوز سے آپ کا رابطہ ہے، آپ وابستہ ہیں دی نیوز سے، آپ نے بھی وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. غریدہ صاحبہ، خان صاحب کے لیے تو ایسی صورتحال میں جبکہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انتخابات متنازع بنائے جا رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. اس سچویشن میں تو انہیں تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، مستونگ کے سانحے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنی کوئی الیکشن کیمپین 1-8 گھنٹے کے لیے سسپینڈ کر دیتے. اور آپ خود اس ساری کیمپین کو دیکھتی رہی ہیں، گراؤنڈ سچویشن دیکھتی رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا واقعی بڑی تعداد تھی لوگوں کی؟ دیکھیں آئیڈیلی ایتھیکلی تو خان صاحب کو وہی کرنا چاہیے تھا جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور اس وقت پورا پاکستان بھی کہہ رہا ہے. لیکن خان صاحب نے اس کا جواب آج خود دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی میری جان کو بھی خطرہ ہے، مجھے بھی بہت سے سیکیورٹی تھریٹس دیے گئے اور کہا گیا کہ جی آپ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، لیکن اگر میں جلسے کینسل کر دوں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا. یعنی کہ ان کا اشارہ اپنے مخالفین کی طرف تھا.
لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ آج چونکہ یوم سوگ تھا، بلاول بھٹو صاحب نے تو اپنے جلسے کل سے ہی کینسل کر دیے تھے. آج چونکہ سرکاری طور پہ یوم سوگ تھا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے نون لیگ نے اپنے جلسے کینسل کر دیے. تو اخلاقی طور پہ اور آئیڈیلی تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے جلسے ایک دن کے لیے کم از کم یوم سوگ کے دن پر مؤخر کر دینے چاہیے تھے. لیکن یہ سیاست ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب انتخابات بالکل سر پہ ہوں. تو بہرحال میں آپ سے پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ آئیڈیلی تو یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ریئلسٹکلی خان صاحب نے شاید سمجھا کہ مناسب نہیں ہے، اور جب ان کی جان کو بھی تھریٹ ہے اور اپنی جان کو تھریٹ کے باوجود وہ جلسے کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ابھی بھی جلسے کنٹینیو رکھیں. تو یہ ایک تو آپ کا پہلے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہو گیا. جی 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 دوسرا آپ نے سوال کیا ہے لاہور کی ریلی کے بارے میں. جی جی اچھا، لاہور کی ریلی چونکہ میں نے خود کور کی ہے، میں چونکہ گراؤنڈ پر موجود تھی، میں نے کسی سے سنی سنائی بات نہیں سنی اور نہ ہی اس پہ اپنا تجزیہ آپ کو دوں گی، چونکہ میں خود وہیں پر موجود تھی اور تقریباً 13-14 گھنٹے ہم لوگ وہاں پر کور کرتے رہے سویرے سے لے کے جب تک کہ ریلی ختم نہیں ہو گئی. یہ اندازہ لگانا تو بہت مشکل تھا کہ لوگ کتنے ہیں. صرف ایک ہلکا پھلکا اوور ویو تو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ریلیز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ موٹر سائیکلوں پر ہوتے ہیں، لوگ گاڑیوں میں ہوتے ہیں. اب ایک گاڑی کے اندر 4 لوگ ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، یہ اندازہ کرنا آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایک رف ایسٹیمیٹ تو لگا سکتے ہیں، لیکن واضح طور پہ کہنا کہ لوہاری پہ 30-40-50 لوگ تھے یا مال روڈ پہ 30-40-50 لوگ تھے، وہ ذرا مشکل ہوگا. ہاں، ایک رف ایسٹیمیٹ کے طور پہ اگر آپ ایک اوور ویو دینا چاہیں تو یہ بہت کامیاب اور بہت اچھی ریلی تھی. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی لوہاری سے لے کے مال روڈ تک پورے روٹ پہ کہ جو ذرا بھی خالی ہو. تو نون لیگ ایک کامیاب ریلی کرنے میں کامیاب تو ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ غریدہ ایسا نہیں ہے کہ اوور ڈو کر دیا نگراں صوبائی حکومت نے، نگراں وزیر داخلہ پنجاب نے، زیادہ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے مزید سمپتھی ملی اور زیادہ لوگ نکلے، ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں، لوگ زیادہ نکل سکتے تھے، لیکن چونکہ لاہور شہر میں دن بھر میں کنٹینرز لگائے رہے، وہ تو جب ریلی نکلی تو اس وقت نون لیگ کے ورکرز نے کنٹینرز ہٹانے شروع کیے، اور وہ بھی خاص طور پہ ریلی کے راستوں میں، اور ان کو پھر پولیس نے روکا نہیں. لیکن سویرے سے لے کے 3-4 بجے تک پورے لاہور میں کنٹینرز لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے. میں ذرا غریدہ زیب النساء صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. زیب النساء صاحبہ، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں میاں شہباز شریف آج جو ان کے ہم نے ابھی الفاظ بھی ان کے چلائے تھے، جو بھی بات ہوئی ان کی کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو جس طرح ابھی غریدہ بھی بتا رہی ہیں، عمار مسعود صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ایک شو کیا نون لیگ نے، اپنی طاقت دکھائی. جس طرح عمار مسعود صاحب نے کہا کہ طلعت حسین صاحب کہہ رہے تھے 50,000 لوگ وہاں موجود تھے. اتنی اچھی اسٹرینتھ دکھانے کے بعد بھی کیا میاں شہباز شریف صاحب کو ابھی بھی یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ ووٹنگ والے دن لوگ ان کے لیے ووٹ ڈالنے نہیں نکل پائیں گے اتنے کہ وہ دھاندلی بھی رکوا سکیں یا کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا بھی کر سکیں، جو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی اب موقع نہیں دیا جا رہا؟ جی میرے تو خیال میں شہباز شریف صاحب ذرا شاید ان کی پارٹی کے کچھ لوگ، ہیلو جی 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 آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے کچھ لوگ تو پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں، I think he's spoken a little later in the day about this. Personally, I think manipulation اور level playing field اور rigging اور یہ سب چیزیں تو ذرا ہم ذرا آگے پہنچ گئے نا اس سے. یہ سب کچھ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. یہ کہ ایک فگ لیف سا شاید رکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہو رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو کافی دیر سے نہیں تھی یہاں پر، فرام سینٹ الیکشن ڈاؤن ٹو رائٹ ناؤ. تو اب ذرا زیادہ آبویس ہو گیا ہے. آبویسلی جو میں نے غریدہ کے بھی اور طلعت صاحب کے بھی اور ان سب کے جو ٹویٹر تھریڈز تھے وہ پڑھے تھے لاہور کی ریلی کے اوپر، وہ تو بہت ہی آبویس قسم کی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایفرٹ تھا کہ لوگ نہ پہنچ سکیں، نظر نہ آئے کہ صرف لوگ نکل رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایک سپورٹ بھی ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو. تو آبویسلی ان کو تو ہوگا ڈر اس چیز کا کہ شاید لوگ نہ نکلیں، تھنکنگ کہ مطلب الیکشن آلموسٹ ہو چکی، کسی نے ڈالا تھا ٹویٹر کے الیکشن ہو چکی ہے، صرف رزلٹ آنا باقی. لیکن برقی صاحبہ یہ تو پھر تو زیب النساء صاحبہ ایک سوال، زیب النساء صاحبہ ایک بات کہ اگر لوگ نکلے تھے اور ریلی بڑا شو اچھا ہوا تھا، پھر تو اعتماد بڑھنا چاہیے تھا، پھر تو آپ اچھی پوزیشن میں آتے ہیں.
پھر کیا یہ کہنا کہ اگر ہمارے الیکشن اس طرح سے ہوئے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو پھر ہم لاہے عمل بنائیں گے, نکلیں گے؟ مجھے لگتا ہے ان کو تو obviously فیئر ہے کہ مطلب الیکٹورل ریگنگ جو ایکچوئل ریگنگ ہوتی ہے شاید وہ بھی ہو رہی ہو, اگر یہ اس وقت آ کر یہ کہہ رہے ہیں. obviously ایک morale تو نیچے ہوا ہے ان کا, اسٹارٹنگ فرام دا ڈسکوالیفیکیشن ڈاؤن ٹو ایون فیلڈ کا کیس, اور اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل ٹرائل ہو رہی ہے, تو obviously ان کو ایک خوف تو ہوگا. اور اوپر سے یہ بھی بات ہے کہ نواز جی ٹھیک عمار صاحب, ایک سوال پھر یہاں پر آتا ہے کہ جب میاں صاحب واپسی کا کر رہے تھے, آنے کا ارادہ کیا تھا, اس وقت تو بالکل یہ کہا جا رہا تھا کہ اب میاں صاحب آئیں گے, مریم نواز صاحبہ آئیں گی, تو پھر تو وہ جو بجھے ہوئے شعلے ہیں وہ بھی جل اٹھیں گے, جناب راکھ جو ہے وہ تو انگارہ بن کے دہک جائے گی. تو کیا آنے کا بھی وہ فائدہ نہیں مل پا رہا؟ وہ ورکر کیا ڈر کے رہ گیا بالکل نون لیگی کہ وہ اب نہ الیکشن والے دن نکل پانے کا اس کو لگ رہا ہے کہ وہ نکلے گا, قیادت کو بھی نہیں لگ رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ سعد رفیق صاحب ہوں, خود اسپیکر ایاز صادق ہوں, وہ سب ریلیز میں اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے گاڑیاں گھمائی ہیں, واپس چلے گئے, کوئی بھی آگے نہیں آیا. یہ کیا صورتحال رہی ہے پھر؟ دیکھیے, آپ نے اس پروگرام میں 3 لوگوں سے سوال کیا ریلی کے حوالے سے, جس میں میں نے اپنا جواب دیا, غریدہ فاروقی صاحبہ نے اپنا جواب دیا, زیب النساء برقی صاحبہ نے اپنا سوال کا جواب دیا, اور سب لوگوں نے اسی بات پہ تیقن کے ساتھ کہا کہ جتنے لوگ نکلے تھے وہ بہت بڑی تعداد تھی لوگوں. جی بالکل, اس کا مطلب ہے لوگ تو نکلے ہیں. جو ذرا سا اعتماد بڑھنا چاہیے عمار صاحب, میرا یہ کہنا تھا. بحث ہو سکتی ہے. جی ہاں, ذرا سا یہ اعتماد, پتہ ہے کیا, جن لوگوں کو جیتنے کا امکان ہوتا ہے نا, انہیں دھاندلی کا ڈر ہوتا ہے. خان صاحب چونکہ دوسری طرف ہیں آج کل, اور ان کے خیال میں امپائر کی مدد آ گئی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے انہیں بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ہی دھاندلی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہے. ایک سوال آپ نے غریدہ فاروقی صاحبہ سے کیا, اور اس کا جواب میں بھی ضرور دینا چاہوں گا. اور آپ نے کہا کہ اخلاقی جرت کہ آج کل جو ہے آج جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خان صاحب کے ساتھ یہ سوال جاتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اشتہار بھی ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں کہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں, تو اخلاقی جرت کی بات تو ختم ہو جاتی ہے. پھر دوسرا, جب پنجاب کے عوام کو آپ گدھے کہیں گے تو ظاہر ہے پنجاب کے لوگ افینڈ ہوں گے. آج کے دن کی سب سے دردناک خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ پرویز خٹک صاحب نے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اتنی شرمناک ہے کہ اس کو رپیٹ کرنا آن ایئر بھی توہین سمجھا جا سکتا ہے. تو اخلاقی جرت والا کوئی سوال ہی نہیں ہے خان صاحب کی طرف. اب خوف اس کو ہوتا ہے جو جس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو شخص بھی عوام میں زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے, جس کی کال پر لوگ لبیک کہتے ہیں, جو جمہوریت کا دائی ہوتا ہے, اس کے خلاف ایک کانسپریسی تھیوری شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل ایک کانسپریسی تھیوری بڑی دلچسپ سامنے آ رہی ہے, جس میں ظاہر ہے آپ نے پیپلز پارٹی کے الزامات کا بھی ذکر کیا, آپ نے مسلم لیگ نون کے الزامات کا بھی ذکر کیا. تو جو تھیوری ہے, اور میں یہ حتمی طور پہ بالکل نہیں کہہ رہا, وہ یہ ہے کہ 60-70 سیٹیں مسلم لیگ نون کو جیتنے دی جائیں گی, 30-32 سیٹیں پیپلز پارٹی کو جیتنے دی جائیں گی, اور باقی جتنی سیٹیں ہیں اس میں سے تمام لوگوں کو مجبور کیا جائے گا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں مدد کی جائے. یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے جس کے غلط ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. اہم بات یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دینے کا نریٹو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ گیا ہے. اب بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب, اس کانسپریسی تھیوری کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ہمیں ریکنیکٹ کیا ہے. غریدہ صاحبہ بہت شکریہ. خان صاحب کے لیے تو پھر ون ون سچویشن ہے, اور ایسی سچویشن میں مقابلہ تو نہ ہوا جبکہ فیلڈ صرف ایک ہی بندے کے ساتھ ہو, تو یہ بھی تو بڑا عجیب سا نہیں ہو جائے گا کہ الیکشن کے بعد 2 بڑی سیاسی جماعتیں, اور ہو سکتا ہے پہلے ہی بائیک آؤٹ کر جائیں, اور اگر نہیں بھی کرتی ہیں اور آتی ہیں الیکشن میں اس کے باوجود خان صاحب جیتتے ہیں, تو بعد میں بھی تو سچویشن وہی ہوگی, سارے باہر نکلے ہوئے ہوں گے. غریدہ صاحبہ یہ ابھی آپ جمیل, اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. جی بعد میں, پہلے غریدہ کر لیں, اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. سر یہ ابھی آپ کے ایک معزز پارٹیسپینٹ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو امپائر کی انگلی پر بڑا یقین ہے, یا شاید اس طرح کی بات کی تھی کہ امپائر انہیں جتوا دیں گے. دیکھیں آپ ایسے نہیں کریں, عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ امپائر ان کے لیے خدا کی ذات ہے, اور وہ ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ نصر من اللہ و فتح قریب.
اب قرآن میں یہ جو آیت ہے یہ جب جنگ بدر کا ذکر ہو رہا تھا اس کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. تو جب جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے لیے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کی مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ لوگ مطلب زیادتی کرتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو امپائر پہ یقین ہے اور امپائر کا کہہ کے آپ لوگ کچھ اور ان پہ الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ امپائر ان کے لیے خدا کی ذات ہے, تو آپ ان کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات, اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جی پلیز. سوال آپ نے کیا کہ جی ایک لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے, ایک ہی شخص کے لیے میدان ہو اور ون ون سچویشن ہو. تو دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2-3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں سیاسی اور پارلیمانی اعتبار سے, جس میں سے ایک نون لیگ تو پہلے کہہ چکی ہے کہ جی ہم پھر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے. پہلے تو ہم انتخابی نتائج قبول نہیں کریں گے, پھر ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور ہم احتجاج کی کال دیں گے ملک بھر میں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے انتخابات کے نتیجے میں دھاندلی ہو, اور اگر دھاندلی نہ بھی ہو, کسی بھی صورت عمران خان صاحب لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو جائیں تو نہ تو پیپلز پارٹی ان کو وزیر اعظم تسلیم کرے گی اس وقت جو صورتحال ہے, اور نہ ہی نون لیگ تسلیم کرے گی. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی قریب آ جائیں, کیونکہ زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں اختیار نہ ملا, اور یہی بات بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ اختیار نہ ملا. یہ تو بڑا دلچسپ قسم کی صورتحال ہوگی. عمار صاحب کے غریدہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ دونوں قریب بھی آ سکتے ہیں اور ہم قربتوں کے بعض اوقات معاملات ہوتے بھی رہتے ہیں. تو کیسے ہوگا یہ کہ پھر وہ جو علی بابا 40 چور شہباز شریف صاحب کہتے تھے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, پھر دونوں مل کے عمران خان صاحب کے خلاف کوئک کامنٹ سر, احتجاج کریں گے؟ ہاں جی, دیکھیے میرے خیال میں جو یہ الیکشن اس وجہ سے ندرت رکھتا ہے کہ اس دفعہ مقابلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اور یہ بات نواز شریف صاحب بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. اگر دیکھا جائے تو رضا ربانی کا, فرحت اللہ بابر کا, حاصل بزنجو کا, عثمان کاکڑ کا, جاوید ہاشمی کا ایک ہی نریٹو ہے, حالانکہ ان کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے جو نواز شریف کا نریٹو ہے. اس وقت بنیادی طور پہ یہ الیکشن واضح کرے گا وہ صورتحال کے پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. یہ رننگ شارٹ آف ٹائم, آپ کا بہت شکریہ. غریدہ فاروقی صاحبہ آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. زیب النساء برقی صاحبہ آپ نے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین حضرات, یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ حلقوں کی بات ہوگی ہمارے ساتھ.